سورہ التوبہ آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 241۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے کہ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو، اپنے دوست کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، نیچا کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم نے سورہ التوبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 40 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 241 ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ اور دوسرے مقامات پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ الرسول ہیں، جانشین پیمبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں، جن کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے۔ صدیق معنی سچا اور عتیق کا ترجمہ ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ صدیق
तमाम सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं। ये सिद्दीक तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से सिद्दीक अकबर है। ये बाद अज़ नबुव्वत अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद अज़ नबुव्वत हर लिहाज से अकबर है। सहाबा किराम में अकबर है। ये सहाबा किराम के इमाम हैं। ये सहाबा किराम के सरदार हैं। इसलिए इनको इमामुस सहाबा भी कहते हैं, सय्यदुस सहाबा भी कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में अगर बाद अज़ नबुव्वत अगर कोई उम्मत मुस्लिमा का वारिस है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हर लिहाज जमी मुस्लिमीन और मुस्लिमात के मुताबिक जो मुहक्किक उलमा हैं, सबके नज़दीक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम अम्बिया के बाद बाकी सारी अल्लाह की मखलूक़ात में से आला व बाला है। इस आयत में चूँकि हमारा सिलसिला दर्स कुरान का भी होता है, तो ये कुरान की इस आयत में हर लिहाज से बाद अज़ नबुव्वत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, मर्तबा और शान और गार के वाक़े की तरफ इशारा है। इसका पस मंज़र या यूँ कह लीजिए इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह के हुक्म से रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो प्रोग्राम जो था वो मुशरिकीन मक्का का यही था कि एक एक जवान सारे कबीलों में से घेर ले। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें, इकट्ठे हमला कर, वो शहीद हो जाएंगे। बाद में ये शहीद का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल किया है इतरामन, वो तो मुशरिक थे। बाद में हम कह देंगे उसने मारा, उसने मारा, उसने मारा, और जो कबीलों का मामला है उससे भी हमारी जान छूट गई। अल्लाह ने ये पहले इशारा कर दिया था और रिसालत पनाह, रिसालत मआब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी अपने अंदाज में अपने उस यार गार, उस रफ़ीक से बात की जो 27 बरस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त के मामले में साथ साथ रहे। ये एजाज़ किसी और सहाबी रसूल को हासिल नहीं हुआ जो इनको हासिल हुआ। इतनी लंबी मुद्दत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हर लिहाज से साथ रहे, सिवाय खलवत के कोई मकाम ऐसा नहीं कि जहाँ मेरे आका और आपके आका और मुसलमानों के दिलों के अबदी हुक्मरान हूँ और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हूँ। मामला सफ़र का हो, मामला हज़र का हो, मामला सुख का हो, मामला दुख का हो, मामला खुशी का हो, मामला गमी का हो, मामला जिहाद का हो, मामला पहाड़ का हो, हर जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और आपके इल्म में होगा जो दोस्ती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर और आपकी दोस्ती है।
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں، ظاہری عمر میں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ بستر پر آرام کریں گے، اور وہ مشرک جو سب کچھ برا بھلا کہنے کے باوجود امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے تھے، اور آج تک کسی مشرک نے، کسی بد مذہب نے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے کی جسارت نہیں کی کہ آپ نے فلاں شخص کی امانت میں خیانت کی تھی۔ یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ یہ قادیانیوں کو آپ سامنے رکھیں، اس کے بڑے کو جو اول درجے کا بے ایمان تھا۔ نبوت کی توہین وہ کی ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ اندر تھے، 4 دیواری کے اندر تھے، بستر پر تھے۔ بعد نے لکھا ہے سفید چادر اوڑھ لے۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، اور کافر تمام تر اختلافات کے باوجود اندر گھس کے کبھی حملہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو اللہ کے حکم سے میرے نبی نے امن والی جگہ پر سلایا۔ یہ انتخاب اللہ کا تھا، اور جہاں خطرہ تھا وہاں اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کے ساتھ ان کا انتخاب فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ امن میں بھی ضرورت ہوتی ہے، خطرے میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو امن کے لیے منتخب کیا وہ بھی سچے، اور جن کو تکلیف والے معاملے میں، خطرے والے معاملے میں میرے نبی کا رفیق منتخب کیا وہ بھی سچے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، سورہ یاسین میں جو ہے یہ بڑے زبردست آیت ہے، آپ پڑھا کریں، میرے تجربات میں ہے، اور بڑے بڑوں نے یہ حصہ پڑھا ہے، تو جو خطرات ہیں ظاہری اعتبار سے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت الوجوہ بھی لکھا ہے، اسے پڑھا اور پھونک ماری اور چل دی، انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آنا جانا تو تھا۔ اب آپ ذرا خود غور کیجیے، ساری کائنات چل کر جاتی ہے اللہ کے نبی کے دروازے پر، اللہ کے حکم سے آج میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے نبی ہجرت کی رات چل کر تشریف لا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور گھر تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے یہ بات سنی تھی کبھی رات کو دروازے کی اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی کہ کہیں آقا تشریف لائیں اور وہ باہر ہوں اور میں اٹھوں اور کنڈی کھولنے میں جو دیر ہو جائے، میرے نبی کو صدیق اکبر کی طرف سے اتنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، میرے لفظوں میں صدیق اکبر وہ ہے جو ساری تکلیفوں کو خود برداشت کرتا ہے مگر نبی تک وہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ محسن اسلام حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد از نبوت، ہر معاملے میں بعد از نبوت، یہ ذہن میں رکھیے۔
ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس طرف تحقیق نہیں کرتے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یہ غلط ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جب آپ اندر تشریف لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے راستہ دے دیا، اپنی جگہ پر جہاں امامت کی جگہ تھی وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق تھے، ان کے پیچھے باقی صحابہ تھے۔ میرے نبی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں پڑھائی، امام الانبیاء ہی ہیں۔ صحابہ کو حضرت صدیق اکبر نے نماز اس لیے پڑھائی کہ آپ کہتے جاتے تھے تکبیر، وہ سن کر پیچھے سے، چونکہ آپ علیل تھے، بیمار تھے، زور سے کہتے تھے تو پیچھے والے اس کی اقتدا کرتے تھے، اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں 13 بعض میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں، اس لیے امام الصحابہ ہیں، امام و سید الانبیاء نہیں ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب کچھ مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ساری کائنات کے سردار تو مانتے ہیں، نبی تو نہیں مانتے نا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آئے، کشف الاسرار، یہ ہمارے پاس انوار البیان فی کشف الاسرار، مولانا عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی جو ہے، جنہوں نے 9 جلدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر تفسیر لکھی ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور ایک ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر بھی میرے پاس ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سامان تیار تھا، پوٹلی، ضروریات زندگی، بس آپ تشریف لائے، مختصر سی بات ہوئی، ان کا جی میں تو منتظر تھا، چل دیے۔ اب یہاں مورخین نے یہ بات لکھی ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پیچھے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی باہر نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے دروازے سے نکلے، یعنی تیاری مکمل۔ حضرت اسماء کا نام لکھا ہے کہ وہ تشریف لائیں تو اس کو ابو جان نے تھپڑ مارا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے تو صدیق اکبر کے گھر ہی گئے۔ یارانہ اتنا مضبوط تھا کہ سب کو پتہ تھا کہ صدیق اکبر کو ڈھونڈنا ہے تو حضور کے پاس ہوں گے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کے علاوہ کہیں ملیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ملیں گے۔ مضبوط دوستی تھی، اس مضبوط دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قرآن نے لفظ کہا ثانی اثنین، دو کے دو۔ اور آپ کو علم ہوگا جب بیعت کے معاملے میں بات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اللہ نے ثانی اثنین کہا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اللہ نے اذ ہما فی الغار کہا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن؟ سب خاموش رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور تمام نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت سیدہ فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی تھی،
جب وہ بیمار ہوئیں تو ان کی تیمارداری اور خدمت گزاری کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میرا حق تھا خلافت کا، حضرت ابو بکر صدیق لے گئے، میرا حق تھا خلافت کا، حضرت عمر لے گئے، میرا حق تھا خلافت کا، حضرت عثمان لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دعویٰ ہی نہیں کیا خلافت کا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام اور مقتدا تسلیم کر کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، تو یہ فیصلہ حضرت علی نے اپنے قول سے بھی کیا ہے، عمل سے بھی کیا ہے، تو حضرت علی کے فیصلے کے بعد کسی اور کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میری باتوں کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ تو فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں مانتے اور نام حضرت علی کا لیتے۔ حضرت علی میں اور ان میں تو محبت تھی، ان میں تو پیار تھا، اور ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے گی اگر وہ قرآن کی مطابقت میں ہوگی تو مانیں گے، کسی ایسی تاریخ کو نہیں مانیں گے جو قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہو۔ تو جب قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت تھے، رحماء بینہم، رحماء بھی جمع، بینہم بھی جمع، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ تو قرآن کے فیصلے کے بعد اب تمہارے فیصلے کا میں انتظار کروں؟ قرآن کو نہ مانوں؟ خود ساختہ جعلی 2 نمبر تاریخ کو مان کر صحابہ کے خلاف بات کی جائے تو اس سے بڑی زیادتی کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ چلے۔ یہ انتخاب اللہ کا، سب نے لکھا ہے کہ معراج کی رات جو میرے نبی کا رفیق بنا وہ فرشتوں کا سردار، اور ہجرت کی رات جو میرے اور آپ کے نبی کا رفیق بنا وہ تمام صحابہ کا سردار۔ سبحان اللہ۔ ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ اس ضمن میں آپ کو تو پتہ ہے میں مختلف حوالہ جات دیتا رہتا ہوں۔ یہ علامہ احمد سعید شاہ کاظمی، ان کے ایک شاگرد ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے یہ تبیان القرآن 12 جلدوں میں لکھی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، باقیوں نے بھی، ہمارے والوں نے تو لکھی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی محبت کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، یعنی گھر سے نکلے منزل تک، ہجرت کے لیے جانا تھا، غار کی طرف چل رہے ہیں، تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو میرے صدیق؟ اب میرے لفظوں پر آپ غور کریں گے، میرے صدیق، قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بھی، کہ اللہ نے جس کو کائنات میں سے سب سے زیادہ سچا بنا کر بھیجا، یعنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ وصدق بھی، بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ میرے نبی کا پہلا مطیع حضرت صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا پہلا فرما بردار حضرت صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا پہلا نوکر حضرت صدیق اکبر ہیں، میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غلام حضرت صدیق اکبر ہیں، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اسلام کے لیے پورے گھر کا مال آقا کے قدموں میں ڈھیر کرنے والا حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جناب
انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آقا تھوڑے سے چلے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، پھر آپ بیٹھ گئے۔ فرمایا آقا میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ پیدل چلیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری بات نوٹ کر لیجئے، جھوٹوں کے چکر میں نہ آئیے، واحد انسان ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے کندھے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، سبحان اللہ۔ انسانوں میں سے۔ اب آپ بتائیے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھی ہے بات، باقی بھی پرانے بزرگوں نے، نئے بزرگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھے تو پھر دوڑ لگا دی غار ثور کی طرف۔ یہ بات انہوں نے بھی لکھی، جن کا میں نے حوالہ دیا جلد نمبر 5 ہے۔ یعنی جو طاقت تھی تو اس کے مطابق تیزی سے چلنے لگ گئے، اور یہ 3 میل کی اونچائی کی جگہ۔ آج بھی جو حجاج جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی۔ تو 2 طریقے ہیں سواری کے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہوں یوں، اور ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر، یا ایک پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے اور ایک پیچھے، اور ہاتھ مبارک سر پر۔ تو آپ بتائیے، جس کے سر پر میرے نبی کے ہاتھ ہوں، اور نبی تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، باعث رحمت ہے، تم سائے کی بات کرتے ہو، ہم تو حضور کا وجود صدیق اکبر پر ہے، وجود اور دست مبارک۔ جہاں میرے نبی کا اسم گرامی لیا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں میرے نبی بنفس نفیس بمائے وجود سوار ہوں تو اس شخصیت پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر کس پر ہوگی؟ اب ذرا غور کیجیے، دونوں طریقوں کو اگر ہم تسلیم کریں، یہ یا یہ، پاؤں تو حضرت صدیق اکبر کے سینے پر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ذرا اس پر غور کیجیے، جو دور سے آئے گا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں آقا کے قدموں کو بوسا کروں، پیار کروں، چوموں۔ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ محبت میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ پاؤں تو صدیق اکبر کے سینے پر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرف اشارہ ہے، جب تک صدیق اکبر کی محبت تمہارے سینے میں نہیں آئے گی تو جس شخصیت کے سینے پر میرے نبی کے پاؤں ہیں وہاں قیامت تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ سادہ لفظوں میں حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے تو پہلے صدیق اکبر کی محبت سینے میں لاؤ، اس لیے کہ اللہ نے سینہ صدیق اکبر کا منتخب کیا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رجلین مبارک پاؤں مبارک ہیں۔ اب اوپر تشریف لے گئے، جو وہ غار ہے، تمام نے لکھی ہے یہ بات، وہ جو غار ہے وہ غار اتنی چھوٹی ہے کہ آدمی سیدھا بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیٹ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ صفائی کی،
میرے لفظوں میں جھاڑو دیا۔ مسلمانوں کہاں کہاں سے خان وعدہ صداقت کو نکالو گے؟ غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو دے رہے ہیں تو حضور کے گھر میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھاڑو دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی اعزاز ہے کہ باپ کی یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، اور بیٹی کا معاملے میں بھی بات آئی تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ کبھی آپ غور کریں کہ بے شک معراج کی رات برحق، لیکن جو میرے نبی کے ساتھ تھے، میرے نبی کے ساتھ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضور کے بارے میں یہاں تو جو صاحب رفیق ہے، صاحب رفاقت ہے، جس کو قرآن نے صاحب کہا ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا۔ دو روایات موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج سے پوچھا، میں نے اپنے آقا سے پوچھا، میں نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو شفیق معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فرماتی ہیں، مرشدہ فرماتی ہیں، راشدہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا میرے ابو کا نام لیں گے، تو پھر پوچھا کہ آقا میرے ابو؟ فرمایا ان کی غار کی ایک رات کی نیکی ان ساری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی محبت میں بھی کہتے تھے آؤ ہم سودا کر لیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار والی رات کی نیکی دے دو، سعادت دے دو۔ حضرت صدیق اکبر مسکرا کر فرماتے تھے میں بھی تو کاروباری ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، اللہ نے جو مجھے یہ اعزاز دیا ہے یہ کیسے دے دوں؟ نیکیاں اپنی جگہ، سعادتیں اپنی جگہ، یہ سپیشل اعزاز ہے۔ اب میں اگلی جو باتیں کرنے لگا ہوں اگر آپ کے ذہن میں لوگوں کے بنائے ہوئے نقشے ہیں تو ان کو سامنے رکھو، وہ غلط بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھاڑو دیا، بعض نے لکھا ہے اپنی قمیض سے دیا،